आसमान पैगाम नंबर 18। मुकाशफा 21 बाब 3 और 4 आयात। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, ये आसमान के मुतालिक पैगामात का 18वां इजलास है। गुज़श्ता हफ्ते मैंने उस सकाफत और जिंदगी के बारे बयान किया था जो हमें आसमान पर मिलेगी। मैंने हर सुकूनतगाह में तफरीही सहूलियात और खेलों के मुतालिक भी बयान किया था। आज मैं आसमान में मुतअद्दिद सकाफती रहन सहन के बारे बयान करूंगा। इस दुनिया के अफराद जब बहुत मसरूफ होते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि मैं फारिग रहकर कुछ आराम करना चाहता हूं, लेकिन जब वो साल में एक मर्तबा छुट्टियां लेते हैं तो वो उन छुट्टियों के बाद कैसा महसूस करते हैं। वो उन छुट्टियों में पहाड़ों पर, साहिलों पर, हत्ता के बैरून मुल्क भी जाते हैं, लेकिन ये आराम ज्यादा अरसे तक नहीं रहता। वो उकता जाते हैं। तातीलात की बेतरतीबी की वजह से मजीद उकताहट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब वो घर वापस आते हैं तो कहते हैं कि कोई दूसरी जगह घर जैसी नहीं है, या छुट्टियों पर जाना भी कठिन है। बहरहाल, आसमान पर आप जो भी करेंगे उससे उकताहट महसूस नहीं करेंगे और ना ही थकेंगे, बल्कि हर बात में शादमान और मसरूर रहेंगे। आसमान एक रूहानी जगह है जिसका जिस्म से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है, और आप जलाली बदन ज़ेबे तन करेंगे और आपका दिल। इसलिए अगर आपको ये एक दफा अच्छा लगा तो हमेशा ऐसा ही लगेगा। इस बिना पर आप हर बात में ताजगी और शादमानी महसूस करेंगे। लिहाजा मैं खुदावंद यसु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूं कि जब मैं आसमानी जिंदगी का जिक्र करता हूं तो आप उन तमाम अशिया के बारे में तसव्वुर करें जिनसे आप लुत्फअंदोज होंगे और खुशी और शादमानी से मामूर होंगे। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आसमान में मुतअद्दिद ईदें मनाई जाएंगी और दर हकीकत आसमानी ज़ियाफ़तें ही असल आसमानी जिंदगी का मरकज हैं। आसमान की बादशाही की कसरत, आजादी, खूबसूरती और जलाल से भरपूर अंदाज से लुत्फ उठाएंगे। फर्ज कीजिए कि इस जमीन पर जश्न दिलचस्प मौसीकी, रक्स और गीतों से मुकम्मल होता है।
اور بعد ازاں لذیذ خوراک کا بندوبست ہوتا ہے اور میزبان اور مہمان اپنے بہترین لباس میں لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جب آسمانی عیدیں منعقد ہوں گی تو آپ اپنا بہترین لباس زیب تن کر کے تاج کے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ آسمانی عیدوں میں خوبصورت گیت، رقص اور تازہ پھل موجود ہوں گے اور کئی اقسام کے مشروب بھی دستیاب ہوں گے۔ آپ نہ صرف خاص کارکردگیاں دیکھیں گے بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ رقص بھی کر سکیں گے۔ اس دنیا میں آپ چاہے بہت اناڑی رقاص ہی کیوں نہ ہو، آسمان پر آپ کو اپنے رقص کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں۔ آپ انتہائی صورت سے رقص کرنا سیکھ سکتے ہیں اور آرام سے رقص سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ماضی میں جب میں دعا کرتا تھا تو مجھے ایسی ہی چیزوں کا تجربہ ہوا۔ جب میں روح القدس سے معمور ہوا اور اس میں اور اس آ گیا تو میں نئی زبانوں میں گیت گانے کے درجے پر تھا اور خدا باپ کی حمد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شائستگی سے کیا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ اور بازو پہلے کی نسبت فرق انداز سے حرکت کرتے تھے۔ وہ نفاست سے ایک لے میں گویا ایسے حرکت کرتے تھے جیسے وہ بذات خود رقص کر رہے ہوں۔ 50 اور 60 سال کی عمر کے کورین روایتی رقاص ہوتے ہیں۔ جب آپ انہیں رقص کرتا دیکھتے ہیں تو وہ کوریا کا روایتی لباس پہنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی انگلیاں اور ان کے جوڑ کس طرح حرکت کر رہے ہیں۔ ان کا رقص ان کی انگلیوں کے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے اور نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں بہت عمدہ رقص کرتے ہیں۔ جب روح القدس کی معموری آپ کے چارسو ہو تو آپ ان کی مانند رقص کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جب میں پاک روح سے معمور ہوا، اس کے زیر اثر آیا اور اس سے متحرک ہوا تو میں اسی انداز سے رقص کر سکتا تھا۔ تو آسمانی بدن میں آپ کتنا شاندار رقص کریں گے۔ اگر آپ محض رقص کرنا چاہتے ہوں تو آپ آسمانی ضیافت میں کسی بھی قسم کی موسیقی پر رقص کرنے کے قابل ہوں گے اور اپنے رقص سے خدا کو جلال دیں گے۔ جیسے ہم اس دنیا میں مختلف اقسام پیمانے پر مناتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں مزید متعدد اقسام کی ضیافتیں پیمانے اور درجات کے لحاظ سے ہوں گی۔ سب سے پہلے نئے یروشلم میں خدائے ثالوث کے نام میں یہ ضیافتیں منعقد ہوں گی، جبکہ باقی عیدیں باپ یا بیٹے یا روح القدس کے نام میں انفرادی طور پر منعقد ہوں گی۔ جب ضیافتیں خدائے ثالوث کے نام میں منعقد ہوں گی تو یہ وہ موقع ہوگا جب آسمان کی تمام سکونت گاہوں سے بچوں کو دعوت دی جائے گی۔ مثلاً ہم میں سے ہر ایک کے اجر اور جلال کے لیے عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد گاہوں میں داخلے کے بعد پہلی ضیافت نئے یروشلم میں منعقد کی جائے گی۔ ہمارا خدا باپ آسمان کے تمام مقامات میں رہائشی افراد کو ضیافت میں دعوت دے گا۔ نہ صرف آسمان کی تیسری بادشاہی کے افراد بلکہ دوسری اور پہلی بادشاہی اور فردوس کے باسی بھی نئے یروشلم میں منعقدہ تقریب میں شمولیت کے قابل ہوں گے۔ اس وقت کے بعد سے آسمان کی تیسری بادشاہی کے رہائشی ہی تقاریب میں شریک ہو سکیں گے، لیکن پہلی اور دوسری بادشاہی اور فردوس کے باسی ان میں شمولیت اختیار نہیں کر پائیں گے۔ ہر بادشاہی کے صرف نمائندگان ہی شریک ہو سکیں گے۔ جب نئے یروشلم اور آسمان کی تیسری بادشاہی کے افراد کو دعوت تب تشریف فرما ہو سکیں گے، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے، لیکن آسمان کی پہلی دوسری بادشاہی اور فردوس کے نفوس کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچتی ہے۔ فردوس میں لاتعداد اور آسمان کی پہلی اور دوسری بادشاہی میں بے شمار افراد ہیں۔ تیسری بادشاہی میں بہت زیادہ نہیں ہے۔ نئے یروشلم میں یہ کافی کم ہے۔ گو کہ تمام افراد کو دعوت عام ہوتی ہے، لیکن صرف نمائندگان ہی ضیافت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چاہے فردوس کے مکین کو دعوت ہو، لیکن پھر بھی وہ جا نہیں سکتے کیونکہ انہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں اس کے متعلق آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ بہرحال نئے یروشلم کے مکینوں کے علاوہ نئے یروشلم میں منعقد شدہ ضیافت میں تمام سکونت گاہوں کے افراد میں شمولیت کرنا ہوگی۔ نئے یروشلم کی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے مناسب لباس پہننے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہر شخص سے خارج ہونے والی روشنی کی جگمگاہٹ فرق ہوگی۔
نئے یروشلم اور آسمان کی تیسری بادشاہی کے افراد کو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا فردوس اور آسمان کی پہلی اور دوسری بادشاہیوں کے باسیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ انہیں اپنا لباس بدلنا ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ سورج کی تیزی کو کم کرنے اور دیکھنے کے لیے دھوپ کا چشمہ پہنتے ہیں۔ جب آپ چلچلاتے سورج کو بلاواسطہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، کیا آپ سورج کو بلاواسطہ دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن جب آپ نے گاڑھے دھوپ کا چشمہ پہنا ہوتا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب سورج پوری آب و تاب سے چمکتا ہے تو لوگ اپنی بصارت کے حساب سے سورج کی جگمگاہٹ کے لیے دھوپ کا چشمہ پہنتے ہیں۔ دیگر بادشاہیوں کے افراد کا نئے یروشلم میں داخلے کے لیے لباس کا بدلنا بھی دھوپ کے چشموں کے بدلنے کی ہی مانند ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ نئے یروشلم کی تابانی اور جگمگاہٹ آسمان کی کسی بھی دوسری جگہ سے زیادہ ہے۔ جب سے ہم نے اس مذبح کو انتہائی روشن رکھا ہوا ہے اور چھت کی روشنیاں بہت اور وہ گرم بھی ہیں، اگر آپ یہاں آئیں اور ان بتیوں کو بلا واسطہ چند سیکنڈ کے لیے دیکھیں تو آپ دوسری اشیاء کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لیکن میں ان تیز بتیوں کے نیچے اب تک گزشتہ 24 برسوں سے ہوں، لیکن پھر بھی میری آنکھیں ٹھیک ہیں۔ میں دوپہر کو سورج کو بالواسطہ بھی دیکھتا ہوں۔ بس میرے خیال میں میری آنکھیں بہت عمدہ ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میری بصارت بہت اچھی ہے۔ اگر وہ اپنے کپڑے نہ بدلیں تو نئے یروشلم کی ضیافت میں شریک ہونے کے باوجود ان کی آنکھیں چندھیائی رہیں گی۔ جب وہ نئے یروشلم کی تیاری میں مناسب لباس پہنتے ہیں، ماحول میں آسانی سے گھل مل سکتے ہیں۔ یقیناً جب وہ اپنے کپڑے بدلتے ہیں تو ایسا لباس پہنتے ہیں جو نئے یروشلم کی ضیافت کے لیے مناسب ہو، لیکن وہ اپنے شخصی کپڑوں میں سے چاہے جس قدر بہترین کپڑے ہی کیوں نہ پہن لیں، وہ نئے یروشلم کے باسیوں کے لباس کے مقابلے میں چیتھڑے ہی لگیں گے۔ کیا آپ خدائے سالوس کے نام میں منعقد ہونے والی ضیافت میں شرکت کے لیے چیتھڑوں کی مانند لباس پہننے کی جرت کر سکیں گے؟ پس آسمان کی دوسری بادشاہتوں کے مکینوں کے لباس تبدیل کرنے کے لیے علیحدہ کمرے ہوں گے۔ ان کمروں میں بے شمار ایسے کپڑے ہوں گے جو موزوں ہوں گے اور فرشتے کپڑے تبدیل کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ آپ کو اپنے بازو تک نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ جب فرشتے ایک مرتبہ آپ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو یکدم آپ خود کو خوبصورت لباس میں پاتے ہیں۔ میری گزشتہ رویا کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال فردوس سے تعلق رکھنے والے افراد کو فرشتوں کی مدد کے بغیر ہی کپڑے پہننے ہوں گے۔ جو ہی وہ نئے یروشلم کے لیے مخصوص لباس پہنیں گے، وہ جلال کے باعث ایک ناقابل بیان فضل سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے انہیں توبہ کا احساس بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس لباس کے قابل ہرگز نہیں سمجھتے۔ ان تیار شدہ کپڑوں کے پہننے کے ساتھ وہ تاج بھی پہنتے ہیں۔ وہ تاج ان کے لیے نئے یروشلم میں تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے اپنی رہائش گاہوں سے نئے یروشلم میں خود لاتے ہیں۔ مثلا آسمان کی تیسری بادشاہی کے افراد کے تاج نئے یروشلم کے باسیوں کے تاج سے فرق ہوتے ہیں۔ تاج کی داہنی جانب ایک گول نشان ان میں اور نئے یروشلم کے مکینوں میں امتیاز کرتا ہے۔ جب آپ تاج کی جانب دیکھیں گے تو اس کی تابانی اور جگمگاہٹ سے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا تعلق نئے یروشلم، اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا تعلق آسمان کی تیسری بادشاہی سے، کیونکہ ان کے تاج کی دائیں طرف گول نشان ہوگا۔ آسمان کی پہلی اور دوسری بادشاہتوں اور فردوس سے تعلق رکھنے والے افراد خود کو آسمان کی تیسری بادشاہی اور نئے یروشلم کے افراد سے الگ رکھنے کے لیے گلے میں ایک گول نشان لٹکائے رکھتے ہیں۔ آسمان کی پہلی اور دوسری بادشاہت سے تعلق رکھنے والے افراد ضیافت میں شمولیت کے وقت اپنا تاج پہنیں گے، لیکن فردوس کے رہائشی اسی ضیافت میں بغیر کسی تاج کے شرکت کریں گے، کیونکہ انہیں کوئی تاج نہیں ملا ہوگا۔ بس جب وہ نئے میں شریک ہوں گے تو انہیں کس قدر شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ در حقیقت اس پہلی ضیافت کے بعد فردوس کے مکینوں کے لیے نئے یروشلم میں مزید منعقد کی جانے والی ضیافتوں میں شمولیت آسان نہیں ہوگی۔ چونکہ وہ خدا سے پہلی ملاقات کے لیے پہلی ضیافت ہوتی ہے، اس لیے فردوس کے نمائندگان وہاں موجود ہوتے ہیں۔
لیکن بعد ازاں جب خداوند پاک روح اور کسی بھی دوسرے نبی کی جانب سے دی جانے والی ضیافت کا انعقاد ہوتا ہے تو دعوت ملنے کے باوجود وہ وہاں نہیں جا سکتے. انہیں بہت افسوس ہوتا ہے. وہ وہاں اس لیے نہیں جا پاس کوئی تاج نہیں ہوتا. ضیافت میں نہ جانا نافرمانی نہیں گردانا جاتا، اس لیے وہ وہاں نہیں جاتے. فرض کیجئے کہ آپ نئے یروشلم میں موجود ہیں اور آپ کے خاندان کے افراد فردوس میں ہیں. تب آپ انہیں یاد کریں گے اور انہیں دعوت دیں گے. آپ انہیں بہتر اشیاء دکھانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ انہیں دعوت دیں گے. لیکن وہ نہیں آ سکتے. وہ اس قدر شرمندہ اور افسوس سے بھرے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فردوس کے باسیوں کو خجالت آمیز وہ نجات یافتہ ہیں، لیکن یہ خجالت آمیز نجات ہے. اگر آپ پھر بھی انہیں یاد کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کو خود فردوس جانا پڑے گا. نئے یروشلم سے فردوس کافی دور ہے. چونکہ آپ نئے یروشلم میں رہتے ہیں اس لیے آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، لیکن اگر آپ آسمانی ریل میں جائیں تو یہ زیادہ وقت لے گا. نئے یروشلم سے فردوس کافی دور ہے. بعد میں بعنوان نیا یروشلم کے سیشن میں آپ کو وہاں منعقد ہونے والی ضیافت کی تفصیل بتاؤں گا. آسمانی ضیافتوں میں ہر چیز فرشتوں کی تیار شدہ ہوگی. ہر پہلو جن میں سجاوٹ، خوراک، میزبانی اور خدمت شامل ہے، سب فرشتے ہی ترتیب دیتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ہوائی جہاز پر فرسٹ کلاس، بزنس اور اسٹینڈرڈ یا کوچ میں سفر کرنے کے مطابق معیار، آرام اور خدمت کا معیار فرق ہوتا ہے، ویسے ہی ہر چیز بشمول فرشتوں کی مدد اور خدمت میں فرق ہوگی. ہوائی جہاز میں اکانومی اور فرسٹ کلاس کی نشستوں میں بے حد فرق ہوتا ہے. اکانومی اور بزنس کلاس میں بھی بے حد فرق ہوتا ہے. فرسٹ کلاس میں فضائی میزبان زیادہ تعلیم یافتہ اور بہتر خدمات پیش کرتے ہیں. ہلکی پھلکی کھانے والی چیزیں بھی کسی وقت مہیا کی جاتی ہیں. مکمل کھانا اور ہلکی پھلکی خوراک اکانومی کلاس میں مجموعی طور پر فراہم کی جاتی ہیں، لیکن فرسٹ کلاس میں یہ کسی بھی وقت فراہم. 1980 میں نے چند مرتبہ فرسٹ کلاس میں سفر کیا تھا. کیا وہ 1990 کی بات ہے؟ پھر میں دوبارہ اکانومی کلاس میں واپس آ گیا اور پھر بزنس کلاس میں بھی سفر کیا. جب ایلے میں یوم کورین تھا تو میں کمیٹی کا اعزازی چیئرمین ہوا کرتا تھا. نومبر میں منعقد ہوئی اور انہوں نے مجھے اس لیے دعوت دی کیونکہ میں اعزازی چیئرمین تھا. اس وقت میں نے فرسٹ کلاس میں سفر کیا تھا. تب مجھے علم ہوا کہ فرسٹ کلاس کیسی ہوتی ہے. پھر میں نے اکانومی اور بزنس کلاس میں بھی سفر کیا. اب میں فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کرتا کیونکہ مجھے فرق کا علم ہے، میں نے ان میں سفر کیا ہے. لیکن اب مجھے فرسٹ کلاس میں سفر کیے کافی عرصہ بیت چکا ہے. جیسے ابتدائی اسکول اور کالج کی تقریب کے حساب سے مکمل طور پر فرق ہوتی ہیں، اسی طرح فردوس اور نئی یروشلم کی ضیافتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اس ضمن میں فردوس میں منعقدہ تقاریب ضیافت کہلانے کے لائق نہیں ہوتی، جیسے نئی یروشلم میں تقاریب ضیافت کہلاتی ہیں. میں آپ کو زمینی تمثیلیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہتر طور پر مدد ملے. اگر نئے یروشلم میں منعقدہ ضیافتوں کو شاہی خاندان کی ضیافت سے تشبیہ دی جائے تو ان تقاریب کو جو فردوس میں منعقد ہوتی ہیں معاشرتی کیمپوں میں رہائشیوں کے آرام اور
دیے جانے والے کھانے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ شاہی ضیافتیں شاندار اور عالیشان سجاوٹ سے آراستہ ہوتی ہیں۔ وہاں انتہائی لذیذ کھانا دیا جاتا ہے اور پینے کے لیے کچھ خاص ہوتا ہے۔ یہ سب انوکھی موسیقی اور درخشاں رقص کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ ضیافت کے خادم مہمانوں سے انتہائی فیاض اور مہربان ہوتے ہیں اور انہیں ہر ضروری شے فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ معمولی خوشی کے لیے کسی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ شاید ضیافت کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں تو کیا خوراک اور دیگر اشیاء مقابلتاً ناچیز نہیں ہوتی؟ یقیناً فردوس میں منعقد ضیافت کی طرح ناچیز و کم مایہ نہیں ہوتی، لیکن نئے یروشلم کی ضیافت کے مقابلے میں وہ پیمانے اور درجے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فردوس میں منعقد ہونے والی ضیافت عموماً اجتماعی ہوتی ہے، نہ کہ شخصی۔ بالفاظ دیگر تقریب کسی ایک آدمی کی جانب سے نہیں ہوتی۔ آپ کھانے کی دعوت اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب آپ نئے یروشلم میں جائیں۔ آپ ان کو بھی مدعو کر سکتے ہیں جو زمین پر آپ کے قریب تھے اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ تیسری بادشاہی کا تو پتہ نہیں، لیکن نئے یروشلم میں ایسا ہو سکتا ہے۔ نئے یروشلم کے رہائشی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے دعوت دیں گے تو میں آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ اگر آپ مجھے بلائیں گے تو میں آپ کے کھانے پر آؤں گا۔ جب اجتماعی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے تو لوگوں کو ہر چیز کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فرشتے خدمت کے لیے میسر نہیں ہوتے۔ فردوس میں ایسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پھل جمع کرنے ہوتے ہیں اور دسترخوان تیار کرتے ہیں اور تقریب کے لیے ہر چیز کا انتظام خود ہی کرتے ہیں۔ فردوس سمیت آسمان کی بادشاہی میں بھلائی اور محبت کے علاوہ کسی قسم کی بدی نہیں ہے۔ خوشی کے ساتھ تقریب کا انتظام کرتے اور ایک دوسرے کی سیوا کرتے ہیں۔ پس تمام افراد تقریب سے لطف اٹھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فردوس میں جس شادمانی اور سرور سے آپ لطف اٹھاتے ہیں، اس کا زمین پر کسی بھی ضیافت سے حاصل ہونے والی خوشی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ زمین کی بہت شاندار ضیافت بھی فردوس کے قریب ترین بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر نئے یروشلم کی ضیافت پر آپ کس قدر عظیم خوشی اور شادمانی محسوس کر سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، رقص اور گانے کسی بھی ضیافت ہوتے ہیں، اسی طرح آسمانی ضیافتوں میں بھی رقص اور موسیقی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آسمانی ضیافت میں فرشتے رقص کرتے، گیت گاتے اور طرح طرح کے موسیقی کے ساز بجاتے ہیں، لیکن ہمارا آسمانی باپ اپنے فرزندوں کا رقص، تعریف اور ساز بجانا زیادہ خوشی سے قبول فرماتا ہے۔ جب آپ اپنے والدین کی 60ویں یا 70ویں سالگرہ مناتے ہیں تو آپ پیشہ ور رقاصوں اور گلوکاروں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن والدین کے لیے سب سے زیادہ متاثر کن لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کی اولاد مل کر اپنے والدین کی تعریف میں گیت گاتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ فرشتے چاہے جس قدر ہی شاندار اور خوبصورت انداز سے ناچیں اور گائیں، لیکن خدا اپنے بچوں کی پرستش اور رقص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نئے یروشلم میں خدا کے ان فرزندوں کی کارکردگی کے لیے خاص گھر مخصوص ہے جنہوں نے زمین پر حمد و ثنا، رقص اور کارکردگی کی بنا پر خدا کے نام کو جلال دیا ہوگا۔ مثلاً بہت سے فنکار اور پرفارمرز دنیا کے نامور سٹیجز پر کھڑے ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، جیسے نیو یارک میں واقع کارنیگی ہال، میڈیسن اسکوائر گارڈن یا پھر آسٹریلیا میں موجود اوپرا ہال۔ یہ جو کچھ آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، 2006 میں ہم نے میڈیسن اسکوائر گارڈن نیو یارک میں کروسیڈ منعقد کیا تھا۔ ہماری پرستش کی ٹیم بے شمار ممالک سے دعوتوں کے باعث بے حد مصروف ہے۔ نئے یروشلم میں ایک بہت بڑا اور عمدہ ہال موجود ہے جہاں ہر وقت حیران کن کارکردگیوں کی نمود ہوگی۔ سب کارکردگیاں خود پر شیخی مارنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صرف ہمارے خدا باپ کے جلال اور خداوند کی اور خدا کے بچوں کی خوشی اور شادمانی کے لیے ہوتی ہیں۔
ان تمام کارکردگیوں کا انتظام ان گلوکار، رقاص، بجانے والے، اداکار اور اداکارائیں کریں گی جنہوں نے اس زمین پر خدا کو جلال دیا تھا، اور بعض اوقات وہ ان چیزوں کو دوبارہ تخلیق کریں گی جو انہوں نے زمین پر کی ہوں گی۔ حمد اور رقص کی صلاحیتوں کے ساتھ وہ آسمان میں سیکھیں گے۔ وہ ان تمام گزریں گے جو اس دنیا میں کرنا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے۔ اس بات کا اطلاق کوائر کے اراکین پر، فنون لطیفہ کی کمیٹی اور نسی آرکیسٹرا پر بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کامل طور پر روحانیت کی تکمیل کرتے ہیں، نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور خدا سالوس کے نام میں دی گئی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں اور گا کر، رقص کر کے اور ساز بجا کر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت عزت و تعظیم کی بات ہے۔ اگر آپ نے خدا کی حمد و ثنا کا فرض انجام دے دیا ہے تو آپ آسمان پر بھی خدا کو حمد کے وسیلے جلال دیں گے۔ جس حد تک آپ نے خود کی تقدیس کی ہے، اس کے مطابق ہی آپ شاید نئے یروشلم یا پہلی بادشاہی کی کوائر میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ نئے یروشلم سے تعلق رکھنے والے گلوکار بنتے ہیں تو آپ کو اول درجے کے گلوکاروں میں شمار کیا جائے گا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ اول درجے کے گلوکار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب وہ اول درجے کے گلوکار بن بھی جائیں تو انہیں بہت کوشش کرنا پڑتی ہے۔ وہ اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ انہیں اپنے مداحوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ غروب ہوتا ہوا سورج نہیں بننا چاہتے، بلکہ ایک طلوع ہوتا ہوا سورج بن کر چمکنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حمد و ثنا کے اراکین کو دیکھیے، اور رقاصوں کو بھی۔ حالانکہ ان کو کلیسیا بہت پسند کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے رقاص اور حمدیہ ٹیم وہ ٹھیک طرح سو بھی نہیں پاتے کیونکہ وہ مشق کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کلیسیا انہیں بہت پیار دیتی ہے، تو بہت سے لوگ اس مقام کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فردوس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، نہ ہی آپ اکتائیں گے اور نہ ہی تھکیں گے۔ آپ پہلے ہی اول درجے کے گلوکار ہیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے اول درجے کے گلوکار رہیں گے۔ آپ کو اپنا معیار کھو جانے کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ نئے یروشلم میں اول درجے کے گلوکار ہیں اور پہلی، دوسری یا تیسری بادشاہت میں جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ آپ کو دیکھنے والا مجمع بہت بڑا ہوگا۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ خدا کے سامنے اس کی حمد کرنا بہت تعظیم کی بات ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے۔ اگر ان کا تعلق نئے یروشلم سے ہے تو انہیں آسمان کی تمام بادشاہتوں میں اول درجے کے رقاص اور کارکردگی دکھانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آسمان میں ہر کوئی انہیں جانتا اور انہیں پیار کرتا ہے۔ وہ چاہے تیسری، دوسری، پہلی بادشاہی میں یا فردوس میں چلے جائیں تو لوگ وہ انہیں پہچانتے ہیں اور ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نئے یروشلم میں خدا سالوس کے نام میں منعقد کی جانے والی ضیافت آسمان کی بادشاہی کے کونے کونے میں براہ راست نشر کی جاتی ہے، جو سب لوگ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی ضیافت خدا باپ کی طرف سے ہوتی ہے یا خداوند یا روح القدس کی جانب سے ہوتی ہے، جو کہ عموماً کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اور ایسا خدا باپ کی ضیافت کے معاملے میں ہی ہوتا ہے۔ خدا باپ کی ضیافتوں کے مقابلے میں خداوند کی طرف سے منعقدہ ضیافتیں اکثر اوقات ہی ہوتی رہتی ہیں، اور دیگر ضیافتوں کا میزبان روح القدس ہوتا ہے۔ ان ضیافتوں کے انعقاد کے وقت چونکہ یہ تمام آسمان پر نشر ہو رہی ہوں گی، اس لیے فردوس کے افراد کو بھی ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ کوئی بھی ان ضیافتوں میں شرکت کے موقع کو جانے نہیں دے گا۔ میرے خیال میں آپ کو پہلے یہ بیان کر چکا ہوں
کہ نئی یروشلم میں منعقدہ ضیافتیں ٹی وی یا اسی قسم کی کسی چیز پر نشر نہیں ہوں گی۔ قسم کی ضیافت کا انعقاد ہوتا ہے تو بے شمار نفوس اکٹھے ہوتے ہیں، صحیح؟ وہ ایک انتہائی بڑی جگہ پر جمع ہوں گے تاکہ آزادی سے دیکھ سکیں۔ پھر اسکرین فضا میں معلق کی جائے گی۔ اس اسکرین کا معیار بہت عمدہ ہوگا۔ لوگ ایسا ہی محسوس کریں گے جیسے وہ در حقیقت اس جگہ پر موجود ہیں۔ مجھے ایسی اسکرین کو ڈائی جی آن کی نمائش میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایسی چیزوں کی نمائش دریا کی سطح پر کرتے تھے کہ وہ آسمانی اسکرین جیسی تو تھی لیکن ویسی واضح نہیں تھی۔ فردوس میں آپ انہیں اس وقت بھی دیکھیں گے اگر آپ اس مقام پر بھی ہوں گے جہاں ضیافت کا انعقاد حقیقتاً ہو رہا ہوگا۔ اسکرین انتہائی موزوں فاصلے پر نصب ہوگی تاکہ ہم آرام دہ انداز سے سب کچھ دیکھ سکیں۔ اس اسکرین پر رنگ اس قدر واضح اور شفاف ہوں گے کہ ان پر حقیقت کا گمان ہوگا۔ آسمان کے کسی بھی اس ضیافت اور کارکردگیوں کو چھوٹی اسکرین پر نہیں دیکھتے۔ فضا میں ایک بڑی اسکرین پر دکھایا جائے گا اور آپ اس ضیافت کو ایسے واضح دیکھ سکیں گے جیسے آپ اس ضیافت میں موجود ہوں۔ پس نئی یروشلم سے باہر کی بادشاہتوں کے افراد اسکرینوں کے ذریعے ضیافتوں اور کارکردگیوں کو دیکھ سکیں گے اور واضح طور پر ہر چیز سے لطف اٹھائیں گے۔ وہ ضیافتوں پر موجود گلوکاروں، اداکاروں اور رقص کرنے والوں کو پہچان سکیں گے۔ وہ سب کو پہچانیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو خدا باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پہلے درجے کا ہونا چاہیے؟ تو پھر کون پہلے درجے کا بن سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسری بادشاہی میں داخل ہونے والے دوسرے درجے پر ہوں گے اور دوسری بادشاہی کے لوگ تیسرے درجے پر ہوں گے اور پہلی بادشاہی کے لوگ چوتھے درجے پر۔ فردوس کے مکینوں کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن نئے یروشلم کے تمام شہری پہلے درجے کے نہیں ہیں۔ تو چاہے وہ سب پہلے درجے کے نہ بھی ہوں، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ ناچ اور گانا جانتے ہوں۔ کیا لگتا ہے کہ جب ضیافت ہوگی تو ناچ اور گانا نہیں ہوگا؟ آپ ان کو بلائیں گے جو یہ کام اچھے سے کر سکیں۔ تو پہلے درجے کا کون بن سکتا ہے؟ وہ جو خود کو پاک کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی گہرائیوں سے خدا کی حمد کرتے ہیں، وہ پہلے درجے پر آئیں گے۔ ان تمام افراد کا جو پرستش گروپوں کے رقص کے گروپوں کے نسیا آرکیسٹرا اور روایتی سالم کورین ٹیم کے رکن ہیں، نئے یروشلم میں داخل ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ انہوں نے کس قدر عمدگی سے اپنے دل کی گہرائیوں سے حمد کی۔ وہ ایسے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا دل کی گہرائیوں سے نہیں کیا تو آپ نئے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو لازماً اپنی تقدیس کرنا ہے اور ایسا آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے۔ ایک بار جب آپ نئے یروشلم میں داخل ہو کر بہترین فرد بن جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک پہچان مل جائے گی اور آپ کو جلالی فرائض سونپے جائیں گے۔ کیا میں اسے تھکوں گا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمان پر کوئی خوابگاہ موجود نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ کر کس قدر مسرور ہوں گے کہ لوگ آپ کو اور آپ کی گائیکی کو ہیں۔ آپ خدا کے جلال اور آسمان کے افراد کی خوشی اور راحت کے لیے گاتے ہیں، تب آپ کس قدر خوش ہوں گے۔ اور چونکہ آپ کی کارکردگی تمام آسمان پر نشر کی جائے گی، اس لیے ہر ایک آنکھ آپ کو دیکھے گی۔ پس وہ آسمان کے متعدد افراد سے بیش بہا محبت اور احترام حاصل کریں گے۔ اس مانمن کلیسیا کے یا نسی آرکیسٹرا کے اراکین، چاہے پرستار یا رقاص
ان کی تقدیس ہوگی اور وہ نئے یروشلم میں داخل ہوں گے، کیا وہ بہترین نہ کہلائیں گے؟ یہاں آپ کس قدر بھی اچھے ہوں، اگر آپ نئے یروشلم میں نہیں جاتے بلکہ دوسری بادشاہی میں جاتے ہیں تو آپ فقط دوسری بادشاہی میں ہی بہترین کہلائیں گے، اور تمام جنت میں آپ بہترین نہ ہوں گے۔ صرف وہی جو نئے یروشلم میں داخل ہو پائیں گے پوری جنت میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کہلا پائیں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نامور شخصیات جہاں بھی ہوں اپنے مداحوں میں گھری ہوتی ہیں، ویسے ہی کرنے والے جو پرستش اور رقص میں خدا کو جلال دیتے ہیں ہجوم میں گھرے ہوتے ہیں۔ حمد و ثنا اور رقص کے ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں اور وہ پرستاروں اور رقص کرنے والوں کو مالک کہتے ہیں۔ اس زمین پر لوگ مشہور شخصیات کو ان کے نام سے بلاتے ہیں، لیکن فرشتے ایسا کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ وہ انہیں مالک کہتے ہیں اور اپنے مالکوں کو خوش اور مسرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمین پر کچھ افراد نامور شخصیات کی تقلید کرتے ہیں، وہ عموماً نوجوان لوگ ہوتے ہیں اور جہاں بھی جائیں اپنی پسندیدہ شخصیت کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان ضیافتوں کے علاوہ آپ فلمیں بھی دیکھیں گے اور جنت کی سیر کو بھی جائیں گے۔ فرصت کی اس زندگی کے بارے میں اگلے سیشن میں بیان کیا جائے گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کو آسمانی ضیافتوں اور کارکردگیوں کے متعلق بتایا ہے۔ یسایہ 43 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ ہمارا خدا باپ لشکروں کا خدا حمد کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی حمد و ثنا سے راحت پاتا ہے، کہ حمد و ثنا سننا بہت پسند کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا خدا بھی گا سکتا ہے؟ چونکہ خدا ہماری اس کے لیے حمد و ثنا کو انتہائی پسند کرتا اور لطف اٹھاتا ہے، اس لیے ان کے لیے جو اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں اس کی محبت بہت خاص ہوگی۔ اور ان کے لیے بھی یہ بات سچ ہے جو رقص اور بجانے کے وسیلے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا فنون لطیفہ کی کمیٹی کو یہ بتاتا آیا ہے کہ خود کو پاک کریں، اور وہ انہیں یہ بتاتا رہا ہے کہ وہ بدن کا گناہ نہ کریں، چاہے اس زمین اور مستعد ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ اس کا کیا فائدہ کہ آپ نجات حاصل نہ کر سکیں؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ محض فردوس میں یا پہلی بادشاہی میں ہی داخل ہو پائیں۔ چونکہ آپ سب نے خدا کے جلال کے لیے حمد و ثنا کی ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ آپ سب نئے یروشلم میں جائیں اور وہاں خدا کی حمد کریں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ بہرحال ہمارا خدا باپ ظاہر پر نظر نہیں کرتا، لیکن وہ باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ خدا سریلی آواز یا رقص یا کارکردگی سے لطف نہیں اٹھاتا، بلکہ یہ انسان کے دل کی حالت ہے جسے خدا قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ہم کنعان کا عبادت خانہ بناتے ہیں تو بیرون ملک سے کئی مہمان بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم گرینڈ عبادت خانہ تعمیر کر لیں گے تو لاتعداد افراد اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ بے شمار طرز کی ضیافتیں ہوں گی اور ہمیں کئی پرستش اور کارکردگی کے گروپوں کی ضرورت ہوگی۔ خدا سریلی آوازیں اور خوبصورت رقص قبول نہیں کرتا، بلکہ دل سے اٹھنے والی خوشبو قبول کرتا ہے۔ وہ افراد جو پاک ہیں اور نیکی، مہربانی، محبت اور اقدار کے مالک ہوں گے، دوسرے لفظوں میں وہ جو مالک ہوں گے، گائیں گے، رقص کریں گے۔ کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ خدا اس سے انتہائی خوش ہوگا؟ آپ کے دل کی مہک خدا کی پرستش میں آپ کی محبت کی سچائی اور اچھائی کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا میری یہ تمنا ہے کہ آپ سب اور وہ بھی جو پرستش رقص کے ذمہ دار ہیں کامل تقدیس کو حاصل کریں اور ہمارے خدا باپ کی پرستش اپنے دل کی خوشبو سے جو اس کے حضور قبول ہو کریں۔ بہرحال حیران کن بات، خدا باپ بھی اکثر گیت گاتا ہے۔ خوبصورت سر اور تال کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے مخلصی کے کاموں کے متعلق
اور روح القدس کے عجیب کاموں کے بارے میں جس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے گیت گاتا ہے۔ اس کی گنگناتی آواز کی کوئی بھی نقل نہیں کر سکتا اور اس کی آواز اس قدر سریلی ہے کہ ہر کسی کو مسحور کر دیتی ہے۔ جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے وہ یہ یاد کہ وہ کس قدر شفاف، پرشکوہ اور گونجدار آواز ہے۔ وہ اس آواز کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ وہ جنہوں نے خدا باپ کی آواز سنی ہے وہ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صاف، واضح اور گونجدار آواز دل کی گہرائیوں کو چھوتی ہے۔ اس کے احساسات، نقش اور جذبات کبھی بھی دل سے نہیں مٹ سکتے۔ اور گو کہ اس کی آواز زوردار ہے جو کائنات کو ہلا کر رکھ دے گی، لیکن آسمان پر ہر کوئی اسے نہیں سن سکتا۔ صرف وہی جو نئے یروشلم میں خدا کے تخت کے قریب ہیں اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر سب تو یہ کتنا اچھا ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ اس کی مدھر آواز کو سننے کے مشتاق ہیں؟ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کامل روح کی تکمیل کرے اور خدا کی خلقت کے مقصد کے لیے موضوع ہو جائے، تاکہ آپ ایسی حمد کر سکیں جو خدا باپ کو پسندیدہ ہو اور آپ اس کی گنگناتی آواز سن سکیں۔ آمین۔